बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले देखिए आज के मौज़ूआत। कुलभूषण जाधव को सजाए मौत, भारत तिलमिला उठा। सुषमा स्वराज कहती हैं कुलभूषण भारत का बेटा है, इसे बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे। दो तरफा ताल्लुकात मजीद खराब होने का इशारा भी दे दिया। मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम करने वाले सरहद पार से आए या अंदर से, किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। सोचे समझे कत्ल मकबूजा कश्मीर, गुजरात और समझौता एक्सप्रेस में होते हैं। कुलभूषण की सजाए मौत में तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। वजीर दिफा का भारत को जवाब। कश्मीर के हालात माजी से कहीं ज्यादा खराब हैं। भारत को जागना होगा। मसले का फौजी नहीं सियासी हल निकालना होगा। पाकिस्तान के बगैर मसले का हल मुमकिन नहीं। साबिक रियासती वजीर आला फारूक अब्दुल्ला भी फट पड़े। हालिया भारतीय जारहियत से मकबूजाबादी में 12 कश्मीरी शहीद, 200 से जायद जख्मी। किसी भी मुस्लिम मुल्क या मसले के खिलाफ जारहियत का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस्लामी फौजी इत्तेहाद महज दहशतगर्दी के खिलाफ है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सेनेट में पॉलिसी बयान। कहा जनरल राहील शरीफ ने एनओसी के लिए अप्लाई नहीं किया। और बात करेंगे प्रोग्राम में नाज़रीन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के 3 इंतहाई करीबी रुफ़क़ा की, जिनकी मुबैना गुमशुदगी के खिलाफ आज पीपल्स पार्टी ने सेनेट में वॉकआउट भी किया है और सवाल पूछा है कि ये कहाँ गायब हैं, कौन इन्हें उठा कर ले गया है, ये कौन लोग थे, कहाँ गायब हुए, ये सब प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले शामी साहब, कुलभूषण यादव को जब कल सजाए मौत सुनाई गई तो उसके बाद भारतीय रद्द-ए-अमल भी आया। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये प्री मेडिटेटेड यानी सोचा समझा कत्ल है। तो आज सुषमा स्वराज जो हैं वो राज्यसभा में भी गई और वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू की अरकान के सामने इस मामले को लेकर के। पहले उन्हें सुन ले ज़रा, देखिए जी। इस पूरे केस में इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा आउट ऑफ द वे जाके हम लोग करेंगे। ये विषय पूरे, अब वो केवल अपने माता पिता का बेटा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है। और हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपील या अच्छा वकील खड़ा करना तो बहुत छोटी बात है भाईजान। हम लोग प्रेसिडेंट तक भी जो बात करनी वो भी करेंगे और किसी ना किसी तरह से इस जादव को बचाने का काम करेंगे। किसी न किसी तरीके से आउट ऑफ वे जाके भी आमों से निकालने की, बचाने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो यह कि आज की बात है नहीं, अब इस किस्से को कई महीने हो गए और पाकिस्तान ने बाकायदा ऐलान किया बैन-उल-अक़वामी तौर पर भी और कौमी सतह पर भी कि ये कुलभूषण यादव जो है इसको एक जाली शनाख्त के साथ पकड़ लिया गया है और ये भारत का एक नेवल ऑफिसर है, हाजिर सर्विस फौजी अफसर है। हुसैन मुबारक का पासपोर्ट बना के और ईरान में ये काम कर रहा था और वहाँ से बलूचिस्तान आया वीज़ा के बगैर और यहाँ पकड़ लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा को भी जो डोजियर पेश किया गया उसमें ये बात वाज़ेह कर दी कि मरिया लोधी साहबा सब कुछ दे आई। वहाँ सरताज अजीज़ साहब ने भी गैर मुल्की सफ़ीरों को, गैर मुल्की ज़ोमा को भी ये बात बताई जा चुकी। तो ये जो हिंदुस्तान है इसको ये अचानक ख्याल हुआ जब उसकी सज़ा सुना दी गई। यानी अगर जारी बात है शामी साहब को आम शहरी तो है नहीं इसको पहले भारत में माता का बेटा नहीं था वो, अचानक हो गया। यानी सजा मिलने के बाद उसके मुकदमे के सिलसिले में उससे पहले उसकी कोई वजाहत, कोई अपना मौक़िफ़
انڈیا کی طرف سے کوئی بات ایسی سامنے نہیں آئی جس سے معلوم ہو کہ یہ اس کا تحفظ کرنا چاہتا ہے یا اس کا مقدمہ لڑنا چاہتا ہے، اور یا بین الاقوامی طور پر اس کا کوئی جواب اس کے پاس ہے. کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا، کوئی جواب دے نہیں سکا. اور جب سزا سنا دی گئی تو اب جناب ایک شور مچایا. یہ میرا خیال ہمارے انڈیا کے بھی جو سیاسی لیڈر ہیں نا، آخر ان کی حکومت ہے، وہ بھی اپنی کانسٹیٹوئنسی کو مطمئن کرتے ہیں، اس کے جذبات سے کھیلتے ہیں، حقائق سے کوئی تعلق چاہے ہو یا نہ ہو. راجناتھ سنگھ بھی آن پڑے نا، انہوں نے بھی کہا بالکل جی کسی حد تک بھی جانے کے لیے ہم تیار ہیں. اب آئیے مقدمہ سپریم کورٹ میں لڑنا چاہتے ہیں لڑیں، یہاں وکیل کرنا چاہتے ہیں کریں، ہائی کورٹ میں درخواست دینا چاہتے ہیں دیں. اس سے تو کسی نے ان کو نہیں روکا. اس سے زیادہ ان کے پاس کوئی نہ طاقت ہے نہ ان کی مجال ہے. اور یہ اب دیکھیے نا اس میں اور یہ دیکھیں، یہ کوئی معصوم شہری نہیں ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو بھارت ماتا کے بیٹے دن رات قتل ہو رہے ہیں، جو گجرات میں قتل ہوئے، جو بہار میں قتل ہو رہے ہیں، جو مسلمان لڑکیوں کی لاشیں جو ہیں قبروں سے نکال کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بد اخلاقی کریں گے، وہ بھارت ماتا کی بیٹیاں نہیں ہیں، بیٹے نہیں ہیں. اور ابھی یہ کشمیر جو ہے آزادی مانگ رہا ہے، لیکن ابھی تک تو بھارت کی تحویل میں ہے. تو وہاں جو لوگوں کو مارا جا رہا ہے، وہ بھارت کے بیٹے، اور ابھی الیکشن کے دوران جن لوگوں کو مارا گیا 8-9 لاشیں ایک دن میں کرا دی گئی، 12 ہو گئے 12. تو کیا وہ انسانوں کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا کشمیری انسان نہیں ہے؟ ٹیکنیکلی بھارتی دستور کے مطابق تو وہ بھی بھارتی ہے نا، وہ اگرچہ نہیں مانتے اور ہم بھی نہیں مانتے. تو یہ جو سشما سوراج صاحبہ ہیں، انہوں نے اپنا آپریشن تو کرا لیا، لیکن میرا خیال ہے کوئی ان کا دماغ ٹکانے نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے انڈین ایکسپریس نے بھی آج خبر لگائی کہ یہ کون ہے. جو حقائق آپ جاننا چاہتے ہیں وہ انڈین ایکسپریس نے اپنی سٹوری میں پیش کیے، اور اس میں پونے سے لے کے 2003 میں پاسپورٹ بنا، اور پھر کہا کہ یہ اس کے جو ساتھی تھے کلبھوشن کے، یہ بھی اسے فراڈ شخص سمجھتے تھے کیونکہ یہ لمبے لمبے عرصے تک غیر حاضر رہتا تھا، غائب رہتا تھا منظر نامے سے. تو انہیں شک تھا کہ یہ کسی سرکاری کام میں ہے، ایسا کام جو خفیہ جسے کہا جا سکتا ہے. ایڈریس بھی نام مکمل تھا اس کی، جو گھر کا اور پاسپورٹ کا اس نے دے رکھا تھا، اور بیرون ملک منفی سرگرمی میں ملوث ہونے کے اشارے بھی انہوں نے انڈیکیٹ کیے. ساتھ میں ان کا جو ایران کا جو سفیر تھے دلی میں، انہوں نے کلبھوشن کی سرگرمیوں کی تحقیقات کے حوالے سے بھارت کو اس سے پہلے ان کی گرفت جو پاکستان نے کی، اس سے بہت پہلے وہ آگاہ کر چکے تھے. یہ بھارتی اخبار کلیم کر رہا، ہم نہیں کر رہے. تو اب دیکھیں نا، جادو ہوا جو سر چڑھ کے بولے. اب ایران جو ہے وہ ایک بڑی مضبوط ریاست ہے، اس کے ادارے بڑے مضبوط ہیں. ایران کے ذمہ بھی یہ جواب ہے کہ اس کے اداروں سے چھپ کر کس طریقے سے کلبھوشن جو ہے وہ یہ سرگرمیاں کرتا رہا پاکستان کے خلاف ایران کی سرزمین پر، اور ان کو اس کی ہوا کیوں نہیں لگئی؟ اگر لگ گئی تھی تو انہوں نے اسے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ اور گرفتار یہ نکتہ بڑا دلچسپ ہے ویسے. ٹھیک. دوسرا یہ ہے سر، بریک کا وقت بھی آگے، لیکن آپ دیکھیے جب راجیہ سبھا میں محترمہ نے بیان دیا تو اس کے بعد انہیں دونوں ایوانوں میں ایک متفقہ قرارداد پیش کرنی تھی اس معاملے کے خلاف بھارتی ریاستی موقف اختیار کرنے کے لیے. تو اس کے لیے بی جے پی کو کوئی بندہ نہ مل سکا، کوئی ایسا رکنی اسمبلی جو اچھی ریزولوشن ڈرافٹ کر سکتا. تو انہوں نے رخ کیا پھر ششی تھرور صاحب کی جانب کہ جناب آپ نے ممبئی حملے کے بعد بڑی اچھی قرارداد لکھ کے دی تھی، ڈرافٹ کر کے دی تھی، اب کے بار بھی ہماری مدد کیجیے. تو وہ ششی تھرور صاحب کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے. وہ کل ان کی قرارداد پھر ایوانوں میں آئے گی، دیکھیں گے اس میں وہ کیا کہتے ہیں. اس بھارتی جو رد عمل تھا اس پر پاکستان کا کیا جواب تھا، یہ دیکھیے ایک بریک کے بعد. تو پھر بھارتی جو الزام ہے کہ سوچے سمجھے قتل کا جسے تعبیر کیا انہوں نے، اس کا جواب خواجہ صاحب نے دیا آج ایوان میں. بات یہ ہے کہ بھارت کا چہرہ تو کالا ہے، اس کے ہاتھوں سے، اس کی آستین سے خون ٹپک رہا ہے، اس کے چہرے پر خون لگا ہوا ہے. تو بھارت کس منہ سے یہ بات کرتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو اس کا حاضر سروس فوجی افسر ہے، پاکستان کی سرزمین پر بغیر کسی پاسپورٹ کے آیا، کہ اس کو وہ اپنا بیٹا قرار دے کر
ہنگامہ کرنے کی کوشش. اس پر جواب دیا نا خواجہ آصف صاحب نے وزیر دفاع نے سینٹ میں. سوچا سمجھے قتل تو بھارت نے کیے ہیں اور کر رہا ہے. خواجہ صاحب مسلسل اسی کا جواب انہوں نے دیا. آپ دیکھیں کہ جو وہ بہار اپنا اس کے اندر یو پی کے اندر تلاشی لیتے ہیں, ڈنڈا بردار کھڑے ہیں, کوالاڑیاں لے کر کھڑے ہیں. اگر کوئی گائے باہر جاتی ہوئی پائی جاتی ہے ویسے کسی کام کے لیے, کوئی خرید کے لے گیا, کوئی کسی اور کام سے, اپنی گائے کی نقل و حرکت جو ہے وہ محدود ہو گئی ہے. مسلمان اگر وہ پکڑ کے نیچے اتارتے ہیں, مسلمان ہو تو پکڑ کے نیچے اتارتے ہیں, اس کو قتل کر دیتے ہیں. دیکھیے خالد صاحب نے پھر آج ایوان میں کیا بیان دیا اسی معاملے پر. انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ پری میڈیٹیٹڈ مرڈر ہے. یہ کل انہوں نے کہا تھا. اس کے جواب میں صرف اتنا کہوں گا کہ وی ہیو فالوڈ آل دا رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ لاز آف دا لینڈ. ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس میں جو قانون اور قاعدے کے مطابق نہ ہو. لیکن پری میڈیٹیٹڈ مرڈر آج بھی کشمیر کی ویلیو میں, کل بھی 4 بچے شہید ہوئے ہیں, پرسوں 8 بچے شہید ہوئے. پری میڈیٹیڈ مرڈر گجرات میں تھے. پری میڈیٹیڈ مرڈر جو تھا وہ سنجوتا ایکسپریس میں تھا. وہ پری میڈیٹیڈ مرڈر. ہم کسی پری میڈیٹیڈ مرڈر میں انوالو نہیں ہیں. مثالیں انہوں نے بڑی سر زبردست دی ہیں, میں اتفاق کرنا پڑے گا ان کی بات سے. پوری تاریخ جو ہے اس کی گواہ ہے. ایک وقت جو ہے وہ بول رہا ہے, جو چپ رہے گی زبان خنجر تو لہو پکارے گا آستین کا. یہاں تو خنجر بھی پکار رہا ہے اور آستین بھی پکار رہی ہے اور لہو بھی پکار رہا ہے. اور تو اور اب سابق جو مقبوضہ وادی کے وزیر اعلیٰ ہیں فاروق عبداللہ صاحب, وہ بھی بول رہے ہیں بلکہ پھٹ رہے ہیں. ذرا کل انہوں نے ایک بھارتی ٹاک شو میں کیا کہا کشمیر میں ہوئے جو ظلم و بربریت حالیہ دنوں میں, وہ ذرا پہلے دیکھیے. Are they fighting for MP-ship or MLA-ship or some ministerial post? Wake up before it's too late. The situation is quite bad. And don't tell me that Pakistan is not a party to this problem. You have to talk to Pakistan also, whether you like it or you don't like it. Obviously you're losing Kashmir. You better wake up and start thinking on not a military solution, but think of a political way. Come down from your high horses. یہ ایک بھارت کا اپنا کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ ماضی کی نسبت حالات بہت خراب ہیں. ہاں, یہ وہ کہہ رہے ہیں, خود کہہ رہے ہیں وہ ایک ٹی وی شو میں آ کے. شیخ عبداللہ اگرچہ ایک بڑے لیڈر تھے اور پھر انہوں نے بعد میں خمیازہ بھی بھگتا, لیکن ایک طرف ایسا ہوا کہ وہ بھارت کے طرف کھڑے ہو گئے. ان کا یہ خیال تھا کہ بھارت جو ہے ان کو ایک مکمل ایک خود مختار ریاست کے طور پہ تسلیم کر لے گا اور وہ نیپال کی طرح اور بھوٹان کی طرح کی ایک سٹیٹ ہوں گے. اور اگر پاکستان کے ساتھ مل گئے تو پاکستان مسلم قومیت کے نام پر ان کو جذب کر لے گا اپنے اندر, کیونکہ ظاہر ہے کشمیر کے لوگ مسلمان, پاکستان کے لوگ مسلمان. انہوں نے کشمیر کو اس طرح جوڑا انڈیا کے ساتھ, الحاق قبول کر لیا بعض خصوصی شرائط پر. اور انڈیا اس وقت کشمیر جو تھا اس کا وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کہلاتا تھا, اس کا گورنر صدر کہلاتا تھا, مہاراجت تھا, اور سپریم کورٹ اس کی الگ تھی, اور انڈیا کی سپریم کورٹ کی کوئی رٹ وہاں نہیں تھی. اور ایک خصوصی دفعہ جو ہے وہ اس الحاق کے لیے انڈین کانسٹیٹیوشن میں شامل کی گئی, خصوصی انتظام کیا گیا. اب شیخ عبداللہ کا یہ خیال تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے انتظام رہے گا, اور اس میں ایک کلوز یہ ڈالی گئی کہ جب تک مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی منظور نہیں کرے گی اس وقت تک اس انتظام کو تبدیل نہیں کیا جائے گا. اور جو ہی تھوڑے سے حالات نارمل ہوئے اور شیخ عبداللہ پر دباؤ آ گیا کہ جناب قرارداد منظور کروائیے اور اس کو بھارت کا حصہ بنا دیجئے, جس کے در پہ اب مودی صاحب خود بھی ہیں. اب شیخ عبداللہ اس پہ نہیں مانے, ان کی حکومت برطرف کی گئی, انہیں برسوں جیل میں رہنا پڑا. اس کے بعد بخشی غلام محمد آئے, پھر جی ایم صادق ایک کٹ پتلی وزیر اعلیٰ آیا, اور اس کے دور میں مقبوضہ کشمیر کی نام نہاد اسمبلی کو پریشر میں لا کر ایک قرارداد اس سے منظور کرائی گئی, اور یہاں وہ اس کی جو کشمیر کی خود مختاری تھی نام نہاد, اس کو سبوتاج کیا گیا.
صدر کو گورنر بنا دیا گیا, انڈین سپریم کورٹ کی ریٹ جو ہے وہاں پر شروع ہو گئی, اور وزیر اعظم کی جگہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کی جگہ وزیر اعلیٰ ہو گیا. گویا شیخ عبداللہ کے سارے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے. پھر انہوں نے جو کچھ بویا تھا وہ اپنی خود کاٹا, کانٹے اپنی پلکوں سے چننے کی کوشش کی, لیکن اس میں ان کو کامیابی نہیں ہو سکی. اب ان کے بیٹے فاروق عبداللہ پھر ان کی جگہ آئے, پھر ان کے بیٹے عمر عبداللہ آئے, اور فاروق عبداللہ. بہرحال ایک بات ہے کہ تمام تر یعنی اپنی کوتاہیوں کے باوجود شیخ عبداللہ بھی اور ان کے بچے بھی کشمیر کی خود مختاری کے معاملے میں بھارتی موقف کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں. بڑا واضح اور کھلا بیان تھا ان کا جو ٹی وی چینل پہ انہوں نے بیان دیا. اب تو حالات ایسے ہیں, کشمیر کی تو ایک ایک اینٹ, ایک ایک ذرہ, ہوا کا ایک ایک جھونکا اور پانی کا ایک ایک قطرہ کشمیر کے دریاؤں کا اور آبشاروں کا یہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ہم بھارت کا حصہ نہیں ہیں. اور اس کا ثبوت حالیہ دنوں میں جو ضمنی انتخابات 2 ہوئے لوک سبھا کے, اس میں ٹرن آؤٹ دیکھیے, ہم دکھاتے ہوئے اسکرین پر آپ کو کہ گزشتہ 30 سالوں میں یہ کم ترین یہ ٹرن آؤٹ تھا مقبوضہ وادی میں. بہت کوشش کی بھارتی غاصب فوج نے کہ لوگوں کو گھروں سے باہر نکالا جائے اور وہ ووٹ ڈالیں, لیکن ایسا نہیں ہوا. شام صاحب یہ صرف 7% ہے, یہ بھی ایگزیجریٹڈ ہے, اصل جو ہے وہ 6.5% ہے. اصل میں بعض مبصرین نے تو یہ کہا ہے کہ ووٹ حقیقت میں 1% پڑے, اور یہ انہوں نے ایگزیجریٹ کر کے مبالغہ کر کے جھوٹ بول کر ان کو 7% بنانے کی کوشش کی ہے. 7% ووٹ بھی نہیں پڑے. کسی حد تک قابل قبول ہو کیا قابل قبول ہوگا؟ 100 میں سے 7 ووٹ اور 93 مخالف. تو بات یہ ہے. اور دوسرا فاروق عبداللہ نے یہ بات کی, اس سے پہلے بھی میں نے دیکھا ان کا ایک بیان سنا, اب بھی وہ کہا اب ان لوگوں کو اپنی جانوں کے خطرے لاحق ہیں. یہ کشمیر میں قدم رکھنا اور سانس لینا ان کے لیے مشکل ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں پاکستان ایک ناگزیر پارٹی ہے, اس کو ساتھ شریک کرنا پڑے گا. پاکستان کو شریک کیے بغیر سیاسی حل نہیں ڈھونڈا جا سکتا. فوجی حل ناکام ہو چکا ہے. 7 لاکھ فوج جو ہے کشمیر کے جذبہ حریت کو نہیں کچل سکی. اب بھی جو لاشیں گرتی ہیں وہ پاکستان کے جھنڈے میں دفنائی جاتی ہیں. ابھی الیکشنز کے دوران بھی جھنڈے پاکستان کی بلند کیے گئے, پاکستان کے ترانے گائے جاتے ہیں. ہمیں تو قدر نہیں ہے یہاں. ہمیں یہ ایک صاحب ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے یہ پاکستان کہہ رہے, کوڑ کرلی کہہ رہے تھے اپنی ریاست کو. ہمیں قدر نہیں ہے نہ ہنجاروں کو جو آپ بس رہے ہیں, نہ شکر گزار لوگ, بالکل ٹھیک, حرام خور. یہ ٹھیک ہے. اور جو کشمیر سے جا کے دیکھیں اور پیچھے پاکستان کیا ہوتا ہے, مملکت کیا ہوتی ہے, ان سے پوچھیں, ریاست کیا ہوتی ہے, شام میں جا کے پوچھیں. نہیں, کشمیر میں تو ابھی 2-4 دنوں میں صرف 12 کشمیری شہید ہیں, 200 زخمی ہیں, اور یہ 2 صرف ضمنی انتخاب ہیں اور 200 جگہوں پہ وائلنس ہوا ہے, اور درجنوں پولنگ اسٹیشن مکمل بند تھے, تالے لگا کے پولنگ عملہ گھر چلا گیا. یہاں ووٹر ہی نہیں, ہم نے انتظامات کیا کرنے. ایک بریک لے لیتے ہیں سر, واپس آتے ہیں تو ذکر کریں گے اسلامی فوجی اتحاد کا بھی, اور پھر سابق صدر آصف علی زرداری کے جو قریبی رفقا مبینہ طور پر وہ غائب ہوئے وہ احوال بھی بیان کیا جائے گا. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب, ہم نے زرداری صاحب کے رفقا کی گمشدگی مبینہ کا ذکر کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے میں بریک میں بھی سوچ رہا تھا, آپ سے پوچھنے کی کوشش بھی کر رہا تھا کہ یہ میں نے بڑے عرصے بعد آپ کو دیکھا کہ کسی معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے آپ اس قدر برہم ہو گئے. یار مجھے غصہ آتا ہے, ہمارے جو ساتھی ہیں, رفقا ہیں, ان سے مجھے میں تو ہر ایک کا بڑا احترام کرتا ہوں, ہر ایک کی رائے کا بڑا احترام کرتا ہوں, ہر ایک کو حق حاصل ہے اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا, یعنی کسی کا حق یہ سلب نہیں کیا جا سکتا. لیکن توہین آمیز الفاظ استعمال کرنا اور ایسے نامناسب الفاظ استعمال کرنا ریاست کے لیے, اس کی شخصیات کے لیے, اس کے نظریات کے لیے, یہ مناسب بات نہیں ہے. اور ہمارے جو میر شکیل الرحمان صاحب ہیں, جب ان پہ افتاد پڑی تھی ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے, اور اب بھی جب آزادی اظہار کا مسئلہ ہوگا ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن ان کی یہ ذمہ داری, انہوں نے تو مقدمہ جیتا توہین یعنی ذات کا, حتی کہ عزت کا مقدمہ جیتا ایک بڑے چینل کے خلاف بڑی مشقت کے ساتھ. تو وہ خود دیکھیں ان کے چینل میں پاکستانی ریاست اور اس کے بارے میں کیسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. روکیں, یہ ضابطہ اخلاق نافذ کریں کو اپنے ادارے پر.
بالکل ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ بات کس کی کر رہے تھے, نہیں چھوڑیں آپ وہ چھوڑیں. اچھا جی, اب ایسا ہے کہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں, اب ایسا صاحب نے یہ بات کہی, ان کا بھی میں, وہ بھی مجھے عزیز ہیں, لیکن میں صرف ان کی سردنش کرنا چاہتا ہوں تھا کہ توجہ فرمائیں, وہ خود بھی اصلاح کریں اپنی. بالکل ٹھیک. سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کے 3 قریبی رفقا ہیں, پچھلے ایک ہفتے میں مبینہ طور پر وہ غائب ہوئے, گمشدہ ہوئے, لاپتہ ہوئے. آج تاج حیدر صاحب جب سینٹ میں موجود تھے, سینئر بزرگ رہنما ہیں, تو انہوں نے چیئرمین سینٹ کو مخاطب کرتے ہوئے اور وزارت داخلہ کو مخاطب کرتے ہوئے 3 سوال پوچھے. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کہاں گئے, کہاں رکھا گیا ہے, کس کے پاس ہیں, کس عدالت میں پیش کیا گیا اور کون سا وکیل انہیں دیا گیا. تو جواب انہیں نہیں مل سکا, کسی نے جواب نہیں دیا. بلیغ الرحمان صاحب تشریف رکھتے لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا. اس پر وہ سینٹ سے واک آؤٹ کر گئے اور احتجاج کی کال بھی دے دی. اور جو خورشید شاہ صاحب, انہوں نے بھی اعلان کر رکھا ہے کہ کل یعنی وہ قومی اسمبلی میں بھی اس معاملے کو اٹھائیں گے. میں 100% تاج حیدر صاحب کے ساتھ ہوں, خورشید شاہ صاحب کے ساتھ ہوں. جو ان کے سوالات ہیں ان کا جواب ملنا چاہیے. اور دیکھیں, لیکن ایک بات اور سن لیں, نواب لغاری تو وہ گرفتار ہوئے ہیں یا اٹھائے گئے ہیں اسلام آباد میں, جی ہاں, اور باقی 2 حضرات جو ہیں اشفاق لغاری صاحب اور غلام قادر بری, یہ اٹھائے گئے ہیں سندھ میں سے. ایک سپر ہائی وے گڈاب ٹاؤن کے قریب سے اور دوسرے جام شورو کے پاس ان کی گاڑی ملی. اس لیے اس میں جو سندھ حکومت ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے اس کے اداروں کی کہ ان کا سراغ لگائیں. بالکل ٹھیک. اب یہ 2 یعنی سندھ ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملہ جا چکا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ. نواب لغاری جو ہیں, ان کی تو بیگم نے جو درخواست دائر کی, انہوں نے کہا ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ آئی ڈی کارڈ چیک کروائیں, اور لگا یوں جیسے کہ یہ مردم شماری والے ہیں. آئی ڈی کارڈ جب دیکھا تو وہ اٹھا کے لے گئے. 3 ویگو گاڑیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے, اور یہ ان کو اٹھا کے لے گئے. انہوں نے شبہ بھی ظاہر کر دیا ان کی بیگم نے اپنی درخواست میں. کیا کہ وہ کہتی ہیں جی لگتا ہے کہ جیسے یہ ایجنسیوں کے خاص ادارے جو لے گئے ہیں, سیکرٹری داخلہ کو بھی فریق بنایا گیا. کسی ادارے کو یہ حق حاصل نہیں ہے. وزیر اعظم پاکستان کی, وزیر داخلہ کی, وزیر اعلیٰ سندھ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر قیمت پر ان کا سراغ لگایا جائے. کسی نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو قانون کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. کل چانڈیو صاحب بھی اس پہ بڑا احتجاج کر رہے تھے, بالکل میں اس کے بھی ساتھ ہوں. ان کے یہ معلوم آپ کر لیتے ہیں کہ ان کے الفاظ سے اور ان کے لہجے سے اختلاف ہو سکتا ہے, ان کے جذبات سے اختلاف نہیں. بالکل ٹھیک. اب یہ معلوم کرتے ہیں یہ تینوں جو اشخاص ہیں یہ کس قدر اہم تھے اور کس قدر قریب تھے سابق صدر آصف علی زرداری. وہ بھی معلوم کر لیتے ہیں, لیکن تینوں پاکستانی ہیں, ان کا حق ہے کہ قانون کے مطابق ان سے سلوک کیا جائے. بالکل ٹھیک. آج بلکہ ایک خبر یہ بھی تھی کہ ان میں سے کسی ایک کی فیملی کو افغانستان کے نمبر سے فون کال آئی. تصدیق البتہ نہیں ہو سکی کہ وہ کیا معاملہ تھا. اسلم خان صاحب بیورو چیف کہانی ہو سکتی ہے, لیکن وہ بھی ہو سکتی ہے. وہ سراغ لگانا بھی ذمہ داری ہمارے اداروں کا کام ہے, اور اگر اٹھا کے لے گیا. بالکل ٹھیک ہے. اسلم خان صاحب بیورو چیف کراچی سے ہمیں انہوں نے جوائن کیا, ان سے جان لیتے ہیں. اسلم خان صاحب, یہ تینوں جو لوگ ہیں کیا اہمیت ہے ان کی, کیا قدکار تھا سیاسی طور پر ان کا, اور یہ کس حد تک قریب تھے سابق صدر آصف علی زرداری سے, اور کیا وہ ان کے کاروباری یا زرعی معاملات کو بھی دیکھتے تھے؟ کاروباری اور زرعی معاملات کے حوالے سے تو قد کاٹ تھا, لیکن اگر ہم بات کریں سیاست کے حوالے سے ان کا کوئی قد کاٹ نہیں ہے. اگر غلام قادر مری کی ہم بات کریں, سانگھڑ کی جو زرعی زمین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹنڈو الیار کے جو علاقہ ہے اور وہاں کی جو زمینوں کے جو معاملات ہیں, وہ کہا جاتا ہے کہ غلام قادر مری جو سب سے آخر میں لاپتہ ہوا 3 روز پہلے جام شورو کے پاس سے, وہ دیکھتے ہیں. ان کی اہمیت یہ ہے. اگر ہم بات کریں اشفاق لغاری اور نواب لغاری, تو اومنی گروپ کے حوالے سے ان کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ ملازم تو وہ اومنی گروپ کے ہیں, لیکن وہ براہ راست جو ہم بات کریں گے کہ تعلق ان کا سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کے معاملات سے. اور ان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا لیں کہ جالوں نے سوشل میڈیا پر ایک مہم بھی چلائی ہے. اگر ہم بات کریں کہ سانیہ 18 اکتوبر کے بعد جو مہم تھی وہ یہ کہا گیا کہ میں بھٹو ہوں, ہر جالا یہ کہتا تھا, اور اب سوشل میڈیا پر مہم چل رہی ہے اریسٹ اس وی آر زرداری. تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 3 جو لاپتہ ہوئے دوست یا جو قابل اعتماد ان کے ساتھی تھے سابق صدر کے, ان کے لیے سوشل میڈیا پر جالوں نے مہم بھی شروع کر دی ہے کہ اریسٹ اس وی آر زرداری. اس سے بھی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور اشفاق لغاری کے اخبار کے بارے میں بات کریں کہ سندھ حکومت کے حوالے سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ یا کچھ اور اہم عہدوں پر بھی جو تعیناتیاں ہیں اس میں ان کی کچھ نہ کچھ سفارشات رہتی ہیں, چونکہ جو ایک اومنی گروپ میں جو نام لیا جاتا ہے انور مجید صاحب کا, اے جی مجید صاحب کا, وہ ان کے ساتھ بھی رہے ہیں. تو یہ ایک تعلق ہے. اسی طرح نواب لغاری بھی انہی معاملات کے حوالے سے سابق صدر کے خاصے قریب سمجھے جاتے ہیں. سندھ ہائی کورٹ میں معاملہ گیا, وہاں سے کیا خبر آئی پھر؟
دیکھیں وہاں سے اب یہ خبر آئی ہے کہ 14 اپریل تک آپ بات کر رہے تھے کہ کون سے ادارے، تو لگتا یہ ہے کہ جو ان کے گھر والے ہوں یا پھر ان کے جو پیپلز پارٹی کے جو ذمہ داران ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کی حراست میں ہو سکتے ہیں۔ میں بات کروں گا سندھ پولیس کی نہیں، ان کے علاوہ تو ڈی جی رینجر صاحب ہیں، وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہیں، ان سے 14 اپریل تک کے لیے جواب طلب کر لیا اور اس وقت صورتحال واضح ہو سکے گی اگر وہاں سے جواب آ جاتا ہے کہ وہ ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت تک تو یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کہاں ہیں، کس کی تحویل میں۔ تو 14 اپریل تک شاید صورتحال واضح ہوگی، ممکن ہے کہ ایک دو روز میں ہو جائے، ورنہ 14 اپریل تک بہرحال جواب جمع بہت شکریہ اسلم خان صاحب۔ شام صاحب پہلے کچھ ساتھیوں کو یعنی کچھ نرمی ان کے ساتھ برتی کی چھوڑ دیا گیا، کچھ کو پکڑ لیا گیا، اگر یہ کہا جائے تو نہیں ڈاکٹر عاصم ان کو تو پھر عدالتوں نے چھوڑا نا، میں نے تو نام نہیں لیا تھا۔ نہیں آپ دیکھیے ہم اس چکر میں نہیں پڑتے تھے، پہلی بات یہ غیر سیاسی لوگ ہیں یا سیاسی لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں یا نہیں ہیں، زرداری صاحب کے قریبی لوگ ہیں اور نہ بھی ہوں، شہری ہیں اس ملک کے، ان کا حق ہے کہ ان سے قانون کے مطابق سلوک کیا جائے۔ اب ایک اور بڑی اہم بات اور دیکھیں جو ہم مینشن نہیں کر رہے، کسی دوسرے گروہ نے، کسی دوسرے ادارے نے کچھ ذاتی طور پر کسی نے کوئی کارروائی کر دی، لیکن سر اس میں بھی ذمہ داری تو ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے، ان کا سراغ لگانا، ان کا پیچھا کرنا، ان کے ذمہ داروں کو پکڑنا۔ اب ہم تو نام لے رہے ہیں 3 لوگوں کے، لیکن جو غلام قادر مری صاحب ہیں، جب جام شروع میں ان کی گاڑی ملی تو ان کے ساتھ ان کے ساتھی یعنی سیکرٹری ان کے خان محمد منگی بھی تھے، پھر ان کے ڈرائیور محبوب خاص خیلی بھی تھے اور ایک دوست سجاد ارائیں بھی تھے، یعنی 3 سب لاپتہ ہیں۔ یہ سب لاپتہ ہیں، ان تینوں کا نہیں پتا، یعنی اگر کہا جائے تو پھر 6 ہو جاتے ہیں نا یہ لوگ، تو 3 اہم رہنما اور 3 ان کے ساتھی جو غلام قادر مری کے تھے، ان کا چانیو صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ وفاق پہ اس کے اثرات ہوں گے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اپنی لڑائی لڑنی چاہیے قانون کے مطابق اور خود اپنی حکومت کو بھی ایکٹیویٹ کریں، مگر احتیاط سے زبان کھولیں۔ وفاق جو ہے نا وہ کوئی مرغی نہیں ہے یا انڈا نہیں ہے کہ جس کو جو چاہے گا جیب میں ڈال لے اور جو چاہے اس کی یعنی اس طرح کی گفتگو شروع کریں۔ ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ جو اسلامی فوجی اتحاد ہے اس کے بارے میں خواجہ آصف صاحب نے آج بڑا اہم پالیسی بیان دیا سینٹ میں، وہ کیا تھا دیکھیے گا ایک بریک کے بعد۔ جی یہ سبرامنیم سوامی صاحب ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان جادف کو پھانسی دیتا ہے تو بھارت کو چاہیے کہ فی الفور وہ بلوچستان کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کرے، یعنی یہ تصدیق کر دے کہ واقعی وہ کام کرنے کے لیے آیا۔ ایگزیکٹلی سبرامنیم سوامی چاہتے ہیں کہ اس کو ضرور پھانسی لگے، اور نہیں یہ انہوں نے فاروق عبداللہ کو نہیں سنا نا، انہیں سننا چاہیے انہیں بھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور نہیں یہ تو سپریم کورٹ میں بابری مسجد کے بارے میں ایک درخواست لے کے پہنچ گئے ابھی حال ہی، انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ پارٹی ہیں اس میں کہ نہیں، تو پھر آپ کیسے تشریف لائے؟ اچھا تو یہ خدائی فوجدار جیسے ہوتے ہیں نا، یہ وہاں وہ ہیں۔ تو سوامی صاحب سے یہ پوچھنا چاہیے کہ ہاں جی آپ کا کیا لینا دینا دونوں معاملات سے؟ بسم اللہ کریں، ٹھیک ہے، پھر ہم دیکھیے ہم کتنی ریاستیں تسلیم کرتے ہیں آپ کی۔ بالکل ٹھیک۔ اب دیکھیے سر کہ خواجہ آصف صاحب نے وہ جو اسلامی فوجی اتحاد ہے اس پہ بڑی اہم پالیسی بیان دی ہے، وہ بھی ذرا سن لیجیے۔ تو میں ہاؤس کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں حکومت کی طرف سے کہ قطعی طور پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کسی مسلکی الائنس کا حصہ بنیں۔ میں نے پھر ریپیٹ کروں گا، پاکستان وطن عزیز جو ہے وہ کسی مسلک کا ملک نہیں ہے، وہ کسی فقہ کا یا کسی فرقے کا ملک نہیں ہے، وہ کسی مذہب کا ملک نہیں ہے، وہ پاکستانیوں کا ملک ہے۔ ہم قطعی طور پہ نہ کبھی کسی مسلم ملک کے خلاف جارحیت کا حصہ بنیں گے، نہ کسی مسلک کے خلاف جارحیت کا حصہ بنیں گے، نہ کسی مسلکی الائنس کا حصہ بنیں گے۔ لیکن 2-3 چیز کی جو میرے بھائیوں نے بھی ریز کی ہے کہ سعودی عربیہ کی جو سیکورٹی ہے تو ہمارے دل کے قریب ہے۔ ہم نے ماضی میں کئی دہائیوں سے جب سے ہم نے آزادی ہمیں ملی ہے ہماری ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اور یہ کمٹمنٹ جو ہے بالکل لازوال رہے گی۔ تو سعودی عربیہ کی سیکورٹی اور سعودی عربیہ کی انٹیگریٹی کے ساتھ ہم بالکل یمن کے کانفلکٹ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم بالکل سعودی عربیہ کی سیکورٹی کا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف صاحب نے این او سی کے لیے اپلائی نہیں کیا۔ وہ سعودی حکومت نے جو اپنا فرمائش کی تھی، حکومت پاکستان اس کی اجازت دے چکی، منظوری دے چکی، اب وہ این او سی دیں یا نہ دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا بات اصل میں یہ ہے کہ جو خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے نا وہی امام کعبہ کہہ گئے، کیونکہ یہ کوئی مسلک کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، سعودی عرب
ایک اسلامی ریاست بادشاہت ہے. وہ کہتے ہیں قرآن اور سنت ہمارا دستور ہے, ہم کہتے ہیں اسلام ہمارا دستور ہے. ایران جو ہے اسلامی جمہوریہ ایران, صرف اس کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ فقہ جعفریہ کے مطابق معاملات چلیں گے. یعنی اگر کسی مسلک کا ملک ہے تو وہ ایران ہے, اور کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو یہ کلیم کرتا ہو کہ ہم کسی مسلک کا ہو یا نہ ہو, عملی طور پر کلیم نہیں کرتا. کلیم سارا وہ اسلام سے کرتے ہیں. تو ہاں, اور ایران جو ہے وہ اسلام کی جو شیعہ انٹرپریٹیشن ہے اس پہ یقین کرتا ہے اور اس کا اظہار بھی کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیے, پاکستان کی بیٹی ملالہ یوسفزئی ملالہ یوسفزئی کو امبیسڈر آف پیس مقرر کیا گیا. یہ بڑا اعزاز ہے, سب سے کم عمر سفیر بنی, اور اس وقت 12 سفیر ہیں مختلف چوٹی کے جو فنکار ہیں, مدبر ہیں اور موسیقار ہیں, اور اب وہ ایجوکیشن میں وہ کام کریں گی. یہ بڑا اعزاز ان کو ملا ہے. پاکستان کی حکومت کو بھی چاہیے کہ ملالہ کو یہاں دورے کی دعوت دے اور ان کا استقبال کرے, ان کو پاکستان کا اعلیٰ ترین اعزاز دے. بالکل ٹھیک ہے. آج آپ میرے خیال لاہور میں کہیں مصروف تھے. اچھا, اصل میں آج یہ حکومت جو پنجاب کی ہے نا, یہ اپریل کے دوسرے ہفتے میں ٹیکس کا بناتی ہے ایک ہفتہ. تو اب ہمارے جو یہاں اس کے ایکسائز کے اور ٹیکسیشن کے جو وزیر ہیں مجتبیٰ شجاع الرحمان, انہوں نے ایک گورنمنٹ کالج میں ایک اہتمام کیا تھا, ایک سیمینار کا, گورنمنٹ کالج کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر. مبشر لقمان صاحب بھی تھے وہاں ماشاءاللہ. تو اب اس میں انہوں نے بتایا کہ جو پنجاب ریونیو تھا, یعنی سیلز ٹیکس آن سروسز جو ہے وہ صوبوں کو منتقل کیا گیا ہے. تو اس میں 50 ارب سے زیادہ کٹھے ہو چکے ہیں ابھی تک, اور 80 سے 70 ارب روپے کا ٹارگٹ ہے, جون تک ہوگا. یہ پنجاب ریونیو اتھارٹی, بورڈ آف ریونیو جو ہے اس کا 50 ارب کا ہدف ہے, اور 40 ارب جو ہے وہ کٹھے ہو چکے ہیں. اسی طرح ایکسائز اینڈ ٹیکسن, موٹر وہیکلز ٹیکس جو ہے اس, اور یہ پراپرٹی ٹیکس جو ہے اس میں بھی جو ٹارگٹ ہے 8 ارب روپیہ اس پہ کلیکٹ ہو چکا ہے. اور یہ ٹیکس کلیکشن جو ہے پہلی بار اتنی شدت کے ساتھ ہو رہی ہے, اور حکومت پنجاب اپنے وسائل جو ہے ان کو بھی مجتمع کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ وفاقی محاصل پر اس کا انحصار تو اپنی جگہ ہے. پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے, لیکن ایک بڑا اہم اور خبر تھی اس کا ذکر بھی کر لیں. پاناما پہ سپریم کورٹ ایک بات سن لیجئے, یہ جو گاڑیوں پر ایک لگژری ٹیکس لگایا ہے نا, وہ اسلام آباد میں نہیں ہے, دوسرے صوبوں میں نہیں ہے, پنجاب میں ہے. اس لیے گاڑیاں جو ہیں ریونیو کم ہو گیا اس مد میں, گاڑیاں اسلام آباد میں یا دوسرے صوبوں میں رجسٹر ہو رہی ہیں. میں نے بھی ان کی توجہ دلائی, انہوں نے کہا ہاں یہ کوتاہی ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب کی توجہ اس طرح مبذول کرائی جا رہی ہے. اچھا سر, یہ ہے کہ آپ کو پتہ اورنج لائن ٹرین منصوبے پر کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, اور وہاں پر وکیل تھے خواجہ احمد حسین صاحب آئی رحمان صاحب کے, وہ گفتگو کرے تھے. انہوں نے کہا جیسے کہ آپ نے پاناما کیس کے دوران کہا تھا کہ ایسا فیصلہ دیں گے جو 20 سال یاد رکھا جائے گا. تو وہاں سے بات چلی تو معزز جج صاحب نے یہ کہا کہ کون جج صاحب؟ اعجاز الحسن صاحب جو ہیں, انہوں نے یہ فرمایا کہ نہیں جی پاناما پر ایسا فیصلہ آئے گا جو صدیوں یاد رکھا جائے. یہ عجب بات ہے کہ جج حضرات اپنی پیٹ تھپک رہے ہیں, اپنے فیصلے کی قبل از وقت تعریفیں کر رہے ہیں. جب نسیم حسن شاہ صاحب نے فیصلہ دیا تھا تو وہ بڑی تعریف اپنے ہم نے یہ کر دیا, ہم یہاں آئے, ویسے موسم جو تھا ختم ہو گیا, پروگرام وقت ختم ہو گیا, لیکن شنید یہ ہے کہ اگلے ہفتے فیصلہ آ جائے. اچھی بات ہے, ہمیں بھی تو موقع دینا کو تعریف کرنے کا, صدیوں یاد رکھا جائے گا. ہم بتائیں گے کہ وہ بتائیں گے جو فیصلہ کرنے والے ہیں. دیجیے ناظرین, ملاقات ہوتی ہے کل, تب تک لیے اجازت, اللہ حافظ.